वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो सेनेट के अंदर प्रोसीडिंग्स देखने को आई। गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है उससे ताल्लुक़ रखने वाले रुकन बैरिस्टर सैफ ने एक आइनी तरमीमी बिल जो था वो मुतारिफ करवाया सेनेट में, जिसके अंदर आइन के आर्टिकल 163A में तरमीम का कहा गया। ये जो आर्टिकल है ये इस बात का पाबंद करता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि हर एनएफसी अवार्ड जो नया होगा तमाम सूबों का, जिससे मालियाती हिस्सा जो डिटर्मिन किया जाएगा वो पिछले अवार्ड में दिए गए हिस्से से कम नहीं हो सकता। बैरिस्टर सैफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि सूबों को उनका जो हिस्सा बनता है या बनाना चाहिए, उनकी ज़रूरियात और लाइबिलिटीज़ को मद्देनज़र रख के करना चाहिए। अपोजिशन की तरफ से खासा एक सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया और जो बिल बैरिस्टर सैफ ने मुतारिफ करवाया था उन्होंने उसको रद्द कर दिया। जो बिल था उसको हुकूमत की तरफ से 17 वोट मिले, जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत में 25 वोट डाले। और इसके बाद हुकूमती बेंचेस जो थे उनकी तरफ से चेयरमैन सेनेट को ये मुतालबा किया गया कि इस मसले के ऊपर बहस के लिए कमेटी ऑफ द होल का पूरा एक सेशन बुलाएं। इससे कबल वफाकी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िक्र कर चुकी है या ये हाईलाइट कर चुकी है इस इशू को कि एनएफसी जो अवार्ड है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 18वीं तरमीम के हवाले से बात की है और वो उन्होंने ये कहा है कि जो सूबे हैं उनको जब तक अदायगियाँ की जाती हैं और कर्ज़ की अदायगी की जाती है तो उसके बाद वफाक के पास कुछ बचता भी नहीं है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आपने फैसला क्यों किया कि इतना जो एक बड़ा इशू है जिस पे बहुत दिनों से बहस हो रही है, हुकूमत भी बात कर रही है, अपोजिशन का भी रद्द अमल आ चुका है, आपने उसके ऊपर एक बिल इस तरह इट्स एज इफ यू लेट द कैट अमंग द पिजन्स, मतलब कि कोई तहरीक नहीं उससे पहले हुई, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। आपको एक मैं प्रोग्राम में सुन रही थी, आपने कहा कि ये जो बिल था ये आपकी तरफ से था, ये हुकूमत का बिल नहीं था। तो सर हमें मकसद समझाएं कि आपको क्यों लगा कि इस तरह ये बिल प्रेजेंट करना या अमेंडमेंट प्रेजेंट आपने की सेनेट के अंदर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरी ज़ाती काविश थी, मेरा पर्सनल इनिशिएटिव था। हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही मेरी पार्टी जो है उसके कहने पे मैंने ये किया था। ये मेरी अपनी पर्सनल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के एक रुकन की हैसियत से एक पर्सनल फ़ैसला था। इस पर मैंने ज़ाती हैसियत में काम किया, रिसर्च की, इस पूरे सिस्टम को स्टडी किया, इसका मुतालिया किया और उसके बाद मैं ये बिल लेकर आया। कंसल्टेशन आपने कहा कि इस पर नहीं हुई मुशावरत। मैं ये समझता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट का जो ऐवान है वही मुनासिब फ़ोरम है कंसल्टेशन, मशावरत, डिबेट और डिस्कशन के लिए, और इस बिल को मैं वहाँ लेकर आया। पहले से इसके लिए लॉबिंग मैं नहीं समझता था कि मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तो एक क्वेश्चन, एक सवाल, एक इशू, एक अहम मसला कौम के सामने पार्लियामेंट में पेश करना था, ये मेरा मकसद था। और फिर मैं ये दावत देना चाह रहा था कि आएँ उस पर बात करें, उसको डिबेट करें। अगर मेरी बात से किसी को इख्तिलाफ़ है वो अपने दलाइल दे, मैं अपने दलाइल दूंगा, और फिर जो भी आइन और कानून के मुताबिक वोटिंग का एक रास्ता है उसको अपना कर इसका फ़ैसला किया जाए। मुझे ये भी पता था कि सेनेट के अंदर अपोजिशन की मेजॉरिटी है और अगर वोटिंग पे बात आएगी तो किसी सूरत में मेरे सपोर्ट में इतने वोट आ ही नहीं सकते जितने अपोजिशन के पास हैं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी और वो ये थी कि मैं एक मौका दूं तमाम सेनेट को, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो दोनों तरफ है, ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों को, कि वो एक अहम कौमी मसले पर अपनी सियासी वाबस्तगियों को, अपने गरोही जो उनके इश्यूज़ हैं उनको बालाए ताक रखते हुए, उनसे मुबर्रा होकर, उनसे अलग होकर एक कौमी इशू पर एक मुदब्बिराना, एक आलिमाना, एक मैच्योर डिस्कशन करें ताकि कोई हल निकले इस मसले का। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी तौर पर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसका जो मौजूदा तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार के तहत जो एनएफसी अवार्ड जारी किया जाता है उस पर सूबों को भी क्वेश्चंस, सवालिया निशान है,
اس پر فیڈریشن بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا, صوبے اپنے گلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال تھا صوبوں کے کیا گلے ہیں سر؟ صوبے تو کافی خوش ہیں, ان کا تو اتنا شیئر بڑھ گیا ہے, پاورز بڑھ گئے ہیں, صوبے تو کوئی گلے نہیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے. میں ذرا اگر اپنا موقف پیش کر دوں تو آپ کے سوال کا میں جواب اس میں آ جائے گا. صوبوں کا گلہ ہے, صوبوں کو تحفظات ہیں. ابھی بھی جب یہ طریقہ کار پہ بات ہوئی اور آج بھی کے پی کے وزیر قانون نے شاید کچھ اعتراض کیا ہے کہ ان کو این ایف سی ایوارڈ میں جو ہائیڈل پاور کی رائلٹی تھی اس کو اگنور کیا گیا ہے. اس طرح بلوچستان کے نمائندوں کو گلے شکوے ہیں کہ وہاں پر ضروریات زیادہ ہیں, وہاں پہ پسماندگی ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اس کے لیے ہمیں زیادہ پیسے چاہیے. میرا اب پوائنٹ کیا تھا؟ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے کیپ, ایمبارگو, ایک پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ایک خاص لیول سے کم نہیں ہوگا کسی تمام صوبوں کا, ایک آپ نے ریٹ سا مقرر کر دیا ہے, ایک حصہ اور شیئر مقرر کر دیا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ یہ آپ کو این ایف سی ایوارڈ کا جب کمپیوٹیشن ہوتی ہے اس میں ہاتھ روک دیتی ہے یہ پابندی. اس کی وجہ سے اگر ایک صوبہ, مثلا ایک چھوٹا صوبہ ہے, میں مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں, بلوچستان کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو ریکوائرمنٹ ہے. اب جو ریسورسز اویلیبل ہیں, چونکہ تقسیم انہی ریسورسز میں سے ہونی ہے, اس لیے اگر بلوچستان کو زیادہ ضرورت بھی ہے تو پنجاب کا حصہ بھی اب کم نہیں کیا جا سکتا, کے پی کے اور سندھ کا بھی نہیں کم کیا جا سکتا, تو بلوچستان کو ایکسٹرا حصہ کہاں سے آئے گا؟ وہ نیچرلی آپ فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے, ان کا جو ڈیویزیبل پول ہے اور جو ان کا ریونیو کا جو بیس ہے اس سے آپ لیں گے. ان کے پاس اپنی پرابلم ہے, ان کے پاس اپنے وسائل کی کمی ہے, وہ اپنا رونا رو رہے ہیں بلکہ لون لے رہے ہیں. اب اس تناظر میں میرا صرف مقصد یہ تھا کہ اس پابندی کو ختم کیا جائے, اس کو ڈیبیٹ کیا جائے, اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ پابندی جو ہے یہ فیئر, ایکویٹیبل اینڈ ریشنل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, یہ اس کی راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو اس کو کنسیڈر کر دیا جائے. اب اگر آئینی اسکیم کو دیکھا جائے تو آئینی اسکیم کے تحت جو فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا, اور اس سے پہلے جو سابقہ جتنے بھی آئین پاکستان میں آئے ہیں 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے لے کر 1973 تک, سب کا ویژن یہ تھا کہ جو وسائل تقسیم ہوں گے وہ ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہوں گے. اگر کسی صوبے کی ضرورت ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کسی صوبے کو جو ہے وہ. بٹ اب ایشو یہ ہے سر کہ ایک تو جو این ایف سی میں فیصلہ ہوا تھا پاپولیشن کے بیسس کو تھوڑا سا کم کیا تھا اور ڈیولپمنٹ نیڈز ان کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی, تو اس طرح بلوچستان کا حصہ بڑھا تھا. تو ایک تو اس کیلکولیشن میں پہلے ہی فرق آ چکا ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ مزید فرق آئے. دوسری یہ بات جو آپ نے پہلے کہی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ بات آپ کریں اور کنسلٹیشن یا جو بھی ڈیبیٹ ہونی ہے وہ فلور پہ ہو, تو جو اب فلور پہ آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہے, بحث دیکھی ہے, اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ اپوزیشن بالکل تیار نہیں ہے, کیا حکومت تیار ہے؟ بتائیے واٹ ہیو یو لرن فرام دس ایکسپیرینس؟ جی میں نے جو کچھ کل فیس کیا, جو میرا تجربہ ہوا, یہ میرے لیے کوئی غیر متوقع نہیں تھا, کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پر تمام سیاسی جو نمائندے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے, وہ اپنے صوبوں سے زیادہ, اپنے علاقوں سے زیادہ اپنی سیاسی پارٹیوں کی وابستگیوں کو فوقیت دیں گے. اور کل جب میں نے یہ ڈیبیٹ شروع کی تو اگر آپ میری تقریر بھی دیکھیں اور تمام ممبران کی تقاریر دیکھیں تو ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میری ایشو پر بات کرنے کی بجائے مجھے ڈائریکٹ مجھ پر تنقید کی گئی. اس ایشو کو فیڈریشن کے خلاف ایک سازش قرار دے دیا گیا, صوبوں کے خلاف سازش قرار دے دی گیا, کسی نے اس کو خودکش حملہ کہہ دیا, کسی نے اس کو ڈرون حملہ کہہ دیا, اور بات آئینی اور ایکیڈیمک تناظر سے نکل کر ایک سیاسی بحث مباحثے میں تبدیل ہو گئی. اور یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم اہم قومی امور پر بات کرتے ہیں تو ہم وہاں قوم کو بلا کر اپنی سیاسی پارٹیوں کی جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو فوقیت دینے لگ جاتے ہیں. کل بھی میری یہ جو کوشش تھی وہ اس بحث کی نظر ہو گئی. اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک کام ہوا, اور وہ ایک اچھا کام ہوا کہ کم از کم جو میچور سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, مشاہدہ اور مطالعہ کرنے والے ہیں, ان کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی کہ یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے. آپ اس پر بات کر سکتے ہیں ان ایشوز پر, کیونکہ 18ویں ترمیم بات تو سر پہلے سے ہی ہو رہی ہے. بنا سر بات تو پہلے سے ہی ہو رہی ہے, مطلب کہ ہر ٹاک شو میں ہوتی ہے,
ہر سپیچ میں ہوتی ہے, ہر سیاستدان سے سوال پوچھا جاتا ہے, بٹ واٹ نیکسٹ؟ اب آپ کیا کریں گے اس بحث کو یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں اس مسئلے پر بات کروں گا. میں سینیٹ کا رکن ہوں, میرے پاس میرا یہ حق ہے کہ میں جو چیز بھی قوم اور ملک کے مفاد میں سمجھوں, کوئی ترمیم ہو, چاہے کسی آئینی شک میں ترمیم ہو, چاہے وہ کسی قانون میں ہو, اس کے لیے میں کوشش کروں. یہ بحث کل ووٹنگ پہ جانے سے ہی ختم نہیں ہوئی. دیکھیں, ایک چیز کو میں ذرا صرف ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں خود کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ بل آپ ڈسکشن کے لیے لے جائیں. یہ کل اس پر ووٹنگ ہو کر اس کو منظور نہیں کرنا تھا. منظوری کا مجھے پتہ تھا کہ ہمارے پاس ویسی بھی میجورٹی نہیں, ہم نہیں منظور کرا سکیں گے, لیکن میں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتا تھا. اور میں نے اس لیے تجویز دی کہ کمیٹی آف دا ہول میں تمام سینٹ جو ہے وہ کمیٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ مختلف شعبہ ہائی زندگی کے اور مختلف ڈسپلنس کے ایکسپرٹس کو بلا کر, پولیٹیکل, ٹیکنیکل, ٹیکنوکریٹس کو بلا کر آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں, ان سے ڈسکشن کروا سکتے ہیں. میں نے یہ تجویز دی تھی, لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کو چونکہ اپنا ایک خطرہ رہتا ہے, خدشہ رہتا ہے, اس لیے ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ڈسکشن اوپن ہوگی تو پھر اس میں ان کی کمزوریاں بھی سامنے آئیں گی, اس میں نقائص بھی سامنے آئیں گے. تو انہوں نے اس ڈسکشن کو جانے سے ہی روک کر اس پہ ووٹنگ کروا کر اس کو کل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں اس کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ, اور آئندہ آنے والے مختلف مواقع پر اس کو میں دوبارہ سے جو ہے سر, آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان آپ کے ویو کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا آپ نے ان سے بات بھی کی ہے اس پہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور اور کوئی بھی باشعور آدمی جو ہے یا پارٹی وہ اس پر ڈسکشن سے کسی کو روکتی ہے. دیکھیں, ہم کوئی تبدیل تو نہیں کرنے جا ڈسکشن کی میں بات میں پوچھوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا اس پہ سٹینڈ کیا ہے؟ کیا آپ وہ بھی آپ کی طرح سمجھتے ہیں کہ این ایف سی کا یہ جو شک ہے, جو 18th امینڈمنٹ میں, اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ مجھے روک دیتے کہ آپ یہ بل نہ پیش کریں. کل ایم کیو ایم کے جو ارکان وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا, اور آج بھی میری اپنے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, مجھے کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ تو پاکستان کے خاصے لوگوں کا, اور سوائے ایک پارٹی کے میرے خیال میں باقی تمام پارٹیاں اس بات کو سمجھتی ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں ڈسکشن ہونی چاہیے, بحث مباحثہ ہونا چاہیے, اور یہی جمہوریت ہے. اگر آپ کون سی پارٹی سر بحث نہیں چاہتی؟ دیکھیں, آپ مجھ سے اس طرح کے سوالات کر کے اس گفتگو کو کسی اور ڈائریکشن میں نہ لے جانے کی کوشش کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں نے بات کی ہے بس وہ بھی بات میں نے کرنی تھی, اس سے زیادہ اگر میں کرنا چاہتا تو میں کر دیتا. لیکن کئی ترامیم سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہیں. 18ویں ترمیم ہی کے حوالے سے کچھ ترمیم کے بعد چینجز کے لیے, مثلاً پی ایم ایل این کے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے 18ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی ان کو ری وزٹ کیا ہے. تو یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے, کوئی خدا نخواستہ کسی قرآنی بہت آیت شکریہ میں ہم سر, تحریف آپ نہیں نے کر ہم رہے. سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر اپوزیشن کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اسی ترمیمی بل کی جو سینٹ کے اندر پیش ہوا, مگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپوزیشن کا جو موقف ہے. اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, یہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویلکم ٹو دا شو شہری صاحبہ. شہری صاحبہ, کیا سینٹ کے اندر یہ ہوا, وہ جو حکومت ہے, بیرسٹر سیف حکومت کے اتحادی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس بات کے اوپر ایک بحث شروع تو ہو, ڈیبیٹ شروع تو ہو, اور سب سے بہتر فورم اس کا پارلیمنٹ ہے. شکریہ عارفہ. سب سے پہلے تو یہ جسے کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیبیٹ شروع کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ایک عجیب سا طریقہ تھا. نمبر 1, بالکل حق ہے ان کا, وہ جو چاہیں بل لے آئیں, لیکن 2 باتیں اس میں. پہلے تو پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے تھے اس میں بہت بڑے گیپس تھے. اور دیکھیے, مس لیڈ نہ کریں, انہوں نے ایک آرگیومنٹ کہا سب سے پہلے کہ
آپ ہم نے یہ سیشن کیا جس میں ایسی کوئی بزنس نہیں تھی. اب یہ بزنس آئی ہے بیک ڈور سے پرائیویٹ ممبر جو بیٹھتے ہیں ڈیپ ان دا ٹریجری بینچز. ٹھیک ہے, تو صحیح. یہ لایا کیا منڈے کو اس طریقے سے جب کوئی سیشن ڈیو نہیں تھا جولائی میں پوری سینٹ کا. ہمارے دن لٹرلی مارچ تک ہیں اور ہماری پچھلی ہاؤس بزنس میں یہ طے تھا کہ یہ جو جولائی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جولائی اگست میں سیشن کرنے کا اگر ہم کووڈ کا خیال رکھ رہے. خیر ہم نے کہا ہم کریں گے جو اگست میں وغیرہ. جولائی میں نارملی بجٹ کے بعد ایک منتھ آف ویسے بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں کہا گیا نہیں نہیں کوئی ایجنڈا نہیں ہے, آپ لوگ نے آنا ہے آئیں واٹ ایور کانسٹیٹیوشنل بل جو تو ہیں اس کے شریف لیے. صاحب انہوں نے کیا آپ کو بتایا بھی بہت, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے لاسٹ منٹ پہ آپ کو بتایا کہ یہ ہم سیشن بلا رہے ہیں. دس واز ناٹ سم تھنگ دیٹ واز اسکیڈولڈ ارلیئر. جی نو اٹ واز ناٹ ان آور ایجنڈا. جو ایک ہوتا ہے صحیح. کیلنڈر سال کا نا, اس میں یہ جولائی جی کا سیشن تھا ہی نہیں, اور یہ ڈسکشن ہاؤس بزنس میں ہو چکا تھا عارفہ کہ یہ نہیں ہوگا صحیح. جولائی میں بالکل کووڈ کنڈیشنز بھی ہیں, پھر سندھ اور جی بلوچستان سے فلائٹیں آتی ہیں. اچھا پھر صبح 10:30 کیا گیا, نہیں پھر جی نیشنل اسمبلی کا دوپہر ہے ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے کووڈ وغیرہ. چلیے تو میں تو پھر کسی خدش مجھے کچھ وہ ہوا کہ چلیے آئینی ترامیم ہے, ذمہ داری بنتی ہے آنا چاہیے. وہ بھی اپنی پرائیویٹ ممبرز کی تھیں, کوئی ایسی خاص نہیں تھی. لیکن یہ بل آیا اور یہ آئٹم 12 تھا, یہ گزر گیا, یہ انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. اور یہ چھوٹا صحیح. سا بل تھا جس کی ظاہر ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ اٹ واز ہڈن ان دا ایجنڈا. نہیں پتا ہوتا جب تک سیشن نہیں ہوتا بل سامنے نہیں رکھا جاتا, تو خاصا الرٹ ہونا پڑتا ہے. اور یہ میں نے دیکھا جب جو لیجسلیٹو بزنس ختم ہو گئی, کافی لمبا ایجنڈا تھا, میرا بھی ایک بل تھا, وہ جب سب ختم ہو گیا تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف بات کر رہے ہیں NFC ایوارڈ پہ. تو میں نے پھر صرف کھڑے ہو کے پوچھا بہت مہذب انداز میں کہ یہ کس ایجنڈا پہ بات کر رہے ہیں, یہ تو NFC نہ کسی موشن میں ہے نہ کسی ڈسکشن اس پہ, اور منڈے کو تو نارملی بہت اسٹرکٹ ایجنڈا پہ رہتے ہیں کیونکہ بزنس بہت ہوتی ہے پرائیویٹ ممبرس کی. تو خیر مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ وہ ری وزٹ ہوا ہے آئٹم 12 کیونکہ وہ تھے نہیں, پتہ نہیں وہ کہاں تھے. خیر وہ آئے اور یہ انیوژول ری وزٹنگ ہوئی. پھر میں نے جب وہ ختم ہوا تو انہوں نے مائک نہیں دیا پیپلز پارٹی کو, اور ایک اور سینیٹر نے بات کی جو بیٹھے تھے جماعت اسلامی کے مشتاق, سینیٹر مشتاق. انہوں نے صحیح بات کی, لیکن سب کو پتہ ہے کہ موقف اس پر ہمارا بہت کلیئر ہے, تو کوئی غیر مدلل بات نہیں ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ آرگیومنٹ بار بار بن رہا ہے, یہ بڑھایا جا رہا ہے قومی ڈسکورس میں کہ صوبے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں. لگی لپٹی بات نہیں, بس صوبے بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں, وفاق کے پاس کچھ بچ نہیں رہا ہے, اور یہ اپنے ٹارگیٹس بھی نہیں میٹ کر رہے اور دے آر ٹیکنگ ٹو مچ منی. اب دو باتیں اس میں دیکھیے, پہلے تو انہوں نے غیر قانونی طور پر NFC کی کمیٹی بنائی جس پہ پرائم منسٹر ہی ہو سکتے ہیں یا فائنانس منسٹر کی شیپ میں, ایڈوائزر نہیں بیٹھ سکتے. یہ چیلنج ہو چکا ہے ہر ہائی کورٹ میں. دوسری بات یہ انہوں نے کہا یہ کہ یہ صوبے پیسے صوبے بات ہو رہی. تو میں نے کہا دیکھیے یہ تو 18ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ ساری صوبوں نے اگری کیا, ہر پارٹی نے اگری کیا تھا. اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے خرچے کر رہے ہیں زیادہ, یا وہ لے جا رہے ہیں وفاق کی محصولیات زیادہ ہیں, صوبوں کی کم ہو رہی ہیں, نہیں کر پا رہے, مینج نہیں کر پا رہے, یہی ہے نا کہ مینج نہیں کر پا رہے. جی تو آپ پلیز دیکھ لیں, بجٹ سے کال لیں. اور میں نے سب ان کو چیلنج کیا, میں نے کہا سندھ جو ہے 8% محصولیات یعنی ریونیو کلیکشن میں آگے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا ڈسکشن کر رہے ہیں. پنجاب آگے ہے, اتنے میں بات کرتے کرتے میں نے کے پی اور بلوچستان سے پوچھا, کے پی کا جواب آگے جی ہماری بھی محصولیات تھی, سینیٹر نے جلدی سے پتا کیا محصولیات ہماری بھی زیادہ ہیں ہدف سے. اب صرف اس وقت وفاق ہے جو پیچھے گرتی جا رہی ہے اپنے ریونیو کلیکشن میں. اور عارف آپ کو پتا ہے ریونیو کلیکشن از ان دا ہارٹ آف ساورنٹی اینڈ بجٹ میکنگ, ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے.
آپ کا ریونیو کریکشن اگر ہدف آگے ہوں اور گرتے جائیں، پھر آپ شبخون ماریں صوبوں کے حقوق پر، بجائے اس کے کہ آپ بڑھائیں، کیونکہ کووڈ کرائسس ہے، ہیلتھ کہاں ہے؟ صوبوں کے پاس ہے، صوبے ہی کوپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی صوبے کے ہیلتھ منسٹر سے پوچھیں، وہ جتنے بھی نہ آئے ہیں لوگ، وہ کہیں گے ہمیں ہیلتھ کی اس وقت انفراسٹرکچر ہنگامی طور پہ بڑھانا ہے۔ چاہے جو بھی وفاق کہے کہ ہمارے سب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، کووڈ ختم ہو رہا ہے، ہسپتال خالی ہیں، دیکھیے یہ بات، یہ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ دانستہ طور پر ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اور شری رحمان صاحبہ، اف آئی مے، کہ یہ آپ نے کیونکہ یہ لفظ استعمال کیا شب خون مار رہے ہیں، تو کیا اتنی جو بحث ہوتی ہے، حکومت کا موقف بہت واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے، کیا کسی لیول پہ بھی حکومت نے آپ سے، پی ایم ایل این سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی کنسلٹیشن، کوئی ڈائیلاگ، کہ وہ چاہتے کیا ہیں اس ایشو کے اوپر، اور وہ آپ سے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیے یہ تو مہذب معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، پارلیمانی پروسیجر جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہوتا ہے، لیکن نہ ان کی کمیٹیاں فعال ہیں، نہ ان سے مثلا میں آپ کو ایک ایشو 18ویں ترمیم پہ بلکہ انہوں نے بار بار ڈینائی کیا ہے۔ خارجہ وزیر جو ہر سیاسی امور پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی وہاں ہوتا نہیں ہے سینئر، وہ آ کے کہتے ہیں، تو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی ہمارا منصوبہ نہیں ہے، اور ہم کوئی شب خون نہیں مار رہے صوبوں کی حقوق پر۔ تو بجائے اس کے کہ وہ صوبوں کی فنڈنگ بڑھائیں، جو سارے صوبے اس وقت مانگ رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے، آپ نے آلریڈی 11% کٹوتی کی ہے غیر قانونی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو ری وزٹ کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ روز ایڈیشنل ڈیٹ لے رہے ہیں، آپ محصولیات نہیں کر پا رہے، آپ ریونیو کریکشن نہیں کر پا رہے، اور آپ روز 20 بلین کا ڈیٹ لے رہے ہیں، ایڈیشنل ڈیٹ، یہ نہیں کہ صرف ڈیٹ، آپ ایڈیشنل قرضہ لے رہے ہیں۔ تو آپ قرضہ جات پہ زندہ ہو، آپ محصولیات نہیں کر پا رہے، آپ سے ملک نہیں چل رہا، اور آپ اب کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ آپ ہم سود دینے کے لیے، قرضوں کے سود کے لیے سارے صوبے اب اپنا جو وسائل گھٹتے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو دیں۔ دیکھیے ٹیکس کلیکشن سیلز کی ہم کرتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ سے نہیں ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہمیں دے دیں، یہ صوبوں کو دے دیں، سندھ کر لے گا، وی ول مینیج اٹ اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ وتھ گڈ اتھارٹی۔ ہم نے یہ میٹنگ کر کے آئی تھی، انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی کبھی 18ویں ترمیم کی، بس یہ سننے میں آ رہا ہے بار بار کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایف اے ٹی ایف کے بلز مثلاً کوئی 3 مہینے میں اور فاروق نائک پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ لیگل ڈرافٹ دیکھتے رہے، 3-4 بہت ہی خوفناک ایف اے ٹی ایف کے بلز ہیں جو یہ لانا چاہ رہے ہیں، اور ایف اے ٹی ایف میں بھی 3 یا 4 ڈرافٹ ہوتی ہیں ہر قسم کی۔ تو میں نے کہا آپ یہ سب سے ان کی کٹ اینڈ پیسٹ کیوں لے آئے ہیں؟ ان سے کوئی مذاکرات کریں، یہ تو بالکل ہی ڈرکونین بلز ہیں، آپ کیوں بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو؟ اینڈ آئی ایم اویئر دیٹ دے ول ٹاک۔ میں ہی ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے یو ایس میں بات کرتی تھی، ہم نے تو پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالا ہے، یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ آخر یہ کام ہوتے ہیں اور یہ کر لیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی قوم پر اس طرح کے سختیاں کریں جو پھر جس سے واپسی کے لیے دروازے نہ آپ کو مل سکے۔ اور ان بیس پر ان سے 3 مہینے چھٹی کے دن ہم نے سنڈے نکال کے پورے دن کشمیر ڈے پہ باتیں کی ہیں، اور آج پھر ہم وہی ہیں کہ ابھی مجھے نوٹس آیا کہ کل میڈم پھر میٹنگ ہے اسپیکر کے ساتھ دونوں ہاؤسز کی کہ یہ بلز پاس کرنے، اور وہی ان کی پرانی ڈرافٹ آئے گی۔ I mean there's no sense، یہاں ایک وزیر سے بات شری صاحبہ، یہاں اف آئی میں، آپ کا تو موقف بہت کلیئر ہے۔ اگلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کوئی ایک میٹنگ بھی بلائی تھی کراچی میں، ان کا بھی این ایف سی پہ موقف بہت کلیئر ہے، پر کیا پی ایم ایل این جو کہ ایک اور بہت بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کا کوئی موقف، آپ لوگوں نے ان سے بھی بات کی ہے اس ایشو پہ کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو حکومت کی طرف سے، ایک اور کوئی اس طرح کی موو ہو، نیشنل اسمبلی میں بھی وہ کر سکتے ہیں، وہاں ان کے نمبرز بہتر ہیں، کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا ان کا موقف کچھ فرق ہے اس ایشو پہ؟ جی عارفہ، بڑا اہم سوال ہے یہ۔ پی ایم ایل نون سے ہم
کچھ میرے خیال میں 2-3 ہفتے ہو گئے اس ڈسکشن میں ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ان ایشوز پر اپوزیشن کو ایک، اور لیڈر آف اپوزیشن کا قلمدان ان کے پاس ہے نیشنل اسمبلی میں، تو لوگوں کو جمع کر لیں، ایک 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 مہذب اور ایک معتدل طریقے سے ماحول میں ڈسکشن ہی ہو جائے گا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ تو اس وقت شہباز صاحب کی کووڈ پازیٹیو تک چل رہی تھی، اور ان کے 2-3 فرنٹ لائن لیڈرز اور بھی اس صورتحال میں مبتلا تھے، تو انہوں نے کہا کہ جیسی ہماری رپورٹ پازیٹیو آتی ہیں ہم یہ کرتے ہیں، وہ ان کی نیگیٹو آتی ہے تو انہوں نے ان کی وہ صحتیاب ہو گئے، اللہ ان کو اور صحت دے۔ اب ہم کوئی 4-5 دن سے منتظر ہیں کہ وہ اپنی ہم نے اپنی ڈرافٹنگ ٹیم وغیرہ، ڈرافٹ ایجنڈا بھی دیا ہوا ہے، ڈرافٹنگ ٹیم وغیرہ کے بھی نام دے دیے ہیں، نیب بخاری، فرت اللہ بابر، میں ہوں اور نوید قمر ہے۔ تو جب بھی وہ تیار ہیں ہم اس پر ڈسکشن کرنے ان سے تیار، جب بھی ویسے غیر رسمی طور پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ظاہر ہے ہم آپ کے ساتھ تھے اس میں، تو اتنی تو ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب نے ہی اس NFC ایوارڈ میں سب سے آگے حصہ لیا تھا، اور انہوں نے ہی اپنے شیئر کو کم کیا تھا، آپ کو یاد ہے، تاکہ جی بلوچستان کا شیئر بڑھے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھنے کی ہے کہ نہ کنسنسس کا ماحول ہے، وفاقی حکومت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ ایسا ماحول بنا ہی نہیں رہی کہ ملک میں ہم جڑ بیٹھ کے، چاہے وہ FATF ہو یا 18ویں ترمیم ہو یا NFC ہو، کسی چیز پر کوئی معتدل ماحول میں، کوئی پارلیمنٹری فورم میں کسی چیز کو ڈسکس بھی کریں، اور ہم اتنی محنتیں کر کر کے انہی کے امینڈمنٹس دیتے ہیں، وہ پھر بعد میں اب دیکھیے گا کل وہ پھر بغیر ان امینڈمنٹس کے بل جائیں گے پکا، جو ہم نے کیے ہوئے نہیں بس اب نیا منسٹر آ گیا ہے، نیا وزیر آ گیا ہے، اٹس لائک اے میری گو راؤنڈ، اور اس طرح تو صحیح، حکومتیں نہ نہیں چلتی، ملک تو دور کی بات ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ریسٹورنٹس کی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ ابھی تک بند ہیں، ان کے کیا مطالبات یا مشکلات ہیں، اور حکومت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ریسٹورنٹس کو، ان کو کھولنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ حکومت SOPs کے تحت ریسٹورنٹس کو کھولنے کے بارے میں غور کر رہی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے NCOC حتمی طور پہ کریں گے، صوبوں اور جو متعلقہ ایسوسیشنز ہیں ان سے کنسلٹیشنز کے بعد۔ کرونا کی وجہ سے ریسٹورنٹس میں ڈائن ان سروسز کو کافی عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت تھی، جبکہ اب ریسٹورنٹ مالکان کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ ریسٹورنٹ کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم خان صاحب، یہ صدر ہیں اسلام آباد ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے۔ ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب۔ خرم صاحب بتائیے گا ہمیں کہ آپ کی اگر حکومت سے اس وقت کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے تو کیا ہوئی ہے، آپ نے کیا تجاویز دی ہیں حکومت کو ریسٹورنٹس کو کھولنے کے لیے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کے لیے اور ہمارے مسائل سننے کے لیے۔ ایکچولی ہماری حکومت سے انیشل سٹیجز سے ملاقات ہو رہی ہے، جو منسٹر آف انڈسٹریز ہیں حماد اظہر صاحب، ان سے ملٹیپل میٹنگز انیشلی ہوئی، پھر اس کے بعد زوم پہ میٹنگز ہوئی ہماری۔ اس میں ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے ساری انڈسٹری کو پورے پاکستان میں کھول دیا ہے، اور ہمیں آج تک کسی نے نہ SOPs ڈسکس کی ہیں۔ یہ آج میں بھی بالکل رپورٹ پڑھ رہا تھا، بابر اعوان صاحب نے کہا کہ وہ ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، بٹ ہمارے ساتھ آج تک اسلام آباد ریسٹورنٹ ایسوسیشن، لاہور ریسٹورنٹ ایسوسیشن وچ از بیسڈ ان کراچی، آج تک کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی ہمارے سے بات نہیں کی SOPs، جبکہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے SOPs ڈیسائیڈ کی جائے، اور SOPs بھی اس میں سے 80% وہ ہیں جو ہم آلریڈی فالو ہیں۔ ہمارے کچن کے اندر آلریڈی شیف کیپس پہنی جاتی ہیں، ماسک پہنتے ہیں، گلوز پہنے جاتے ہیں۔ ہم ابھی ڈیورنگ کووڈ جو ہم لوگ ریسٹورینٹ کی ڈلیوری اینڈ ٹیک اوے بھی کر رہے ہیں،
اس کے اندر ہم ساری ایسی SOPs جو آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہیں وہ ہم آلریڈی فالو کر رہے ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ, ہمیں ایک تو انڈسٹری سمجھے کہ اب مسئلہ یہ کہ ہم اگر 15 لاکھ یا 20 لاکھ ریسٹورینٹ ہیں کریں گے, ہمارے ساتھ 1.5 کروڑ سے زیادہ جو امپلائیز جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. ہمیں پریشانی صرف امپلائیز کی ہے, اوپر سے مسائل ایسے ہیں کہ رینٹلز بھی اسی طرح چل رہے ہیں. جو حکومت کا موقف ہے وہ غالباً کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کو فکر یہ ہے کہ اگر اجازت دے دی تو پھر جو بلڈنگ کے اندر جو ڈائن ان اگر اوپن سپیس ہے جس ریسٹورینٹ کی اتنا تو شاید اس کا مسئلہ نہ ہو, بٹ خدشہ یہ ہے کہ جو بلڈنگز کے اندر جا کے مانیٹرنگ شاید لوکل اتھارٹیز اتنی افیکٹولی نہ کر سکیں اور لوگ اگر زیادہ بیٹھ گئے تو وہاں سے پھر انفیکشن پھیلنے کا بہت خطرہ ہے. سو اسی حوالے سے اگر کوئی SOPs اگر آپ نے حکومت کو بتائے ہیں تو دے کین بی آف ہیلپ, بیکاز آئی تھنک یہ جو ایٹ لیسٹ NCOC کی میں نے میٹنگز اٹینڈ کی ہے, لوگوں سے بات کی, دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایکچولی اس میں نا ہم نے ان کو سب سے پہلی سجیشن دی تھی, دیکھیں ریسٹورینٹس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ سب سے آسان ہے. آپ کے ایک فلور کے اوپر 10 ٹیبلز لگی ہوئی ہیں, آپ اس میں سے 5 اٹھا دیں گے, آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. ہم نے جو ان کو آج سے کوئی 2 مہینے پہلے پچھلی چھوٹی عید سے پہلے SOPs کا اپنا پلان بھیجا تھا, اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اپنی 5 آلٹرنیٹ ٹیبلز پہ لوگوں کو بٹھائیں گے اور ایک ٹیبل پہ ایک فیملی سے زیادہ نہیں بٹھائیں گے. جو امپلائی اندر انٹر ہوگا ود ان دا بلڈنگ وہ ٹیمپریچر چیک آج بھی ہو رہا ہے. جو ہمارے ٹیک اویز اور ڈلیوریز کھلی ہوئی ہیں, جتنے امپلائیز آ رہے ہیں صرف کوئی 10 سے 15% امپلائیز کو ہم ریٹین کر سکیں فار دیٹ بزنس, بیکاز صرف 10 سے 15% بزنس ہے ٹیک اویز اور ڈلیوریز کا. اور اسی طرح ہم نے سجیشن میں لکھا تھا کہ ہماری سینیٹائزیشن ابھی بھی ہو رہی ہے, آن ایوری سیکنڈ ڈے سینیٹائزیشن پورے ریسٹورینٹ کی ہوتی ہے, اور ڈیلی 3 دفعہ سینیٹائزیشن ہماری ہوتی ہے کچنز کی, اور جو ایریا جہاں پر آپ کا ہم ہاتھ ٹچ ہوتا ہے, دروازے اور یہ سارا واش رومز وغیرہ جو ابھی امپلائیز کی حد تک ہے. اس کے بعد بھی دیکھیں سینیٹائزرز ہم نے کووڈ کا جب لاک ڈاؤن 23 مارچ کو شروع ہوا ہے اس سے پہلے ہر ریسٹورینٹ نے سینیٹائزر ٹیبل پہ رکھ دیے تھے. اس سے پہلے ہی جو ہمارا ماسک جو تھے ہمارے سارے امپلائیز پہن رہے تھے, ایون دا ویٹ اسٹاف. دیکھیں کچن میں تو ماسک پہنا خرم صاحب, یہ جو SOPs کی آپ بات کرتے ہیں یا آپ جن کمٹمنٹس کی بات کرتے ہیں سر, تو یہ کیا صرف جو بڑے ریسٹورینٹس ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپ مارکیٹ ریسٹورینٹس ہیں, یہ وہاں فالو ہوں گے, وہاں کی کمٹمنٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت ساری جو ایسی جگہ ہیں ڈھابے ہوتے ہیں, وہاں بھی کیا آپ ان کے بہاف پہ بھی یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں؟ جی بالکل. جو اسلام آباد میں ہمارے اسلام آباد ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے یہ SOPs فالو کریں گے. اور اسی طرح میں واؤچ کر سکتا ہوں, آئی ہیو اے ریسٹورینٹ ان لاہور, تو LRA کا لاہور ریسٹورینٹ ایسوسیشن کا بھی ممبر ہوں, وہ بھی اسی طرح فالو کروائیں گے. دیکھیں جو آپ ڈھابوں کی بات کر رہی ہیں, آپ پورے پنجاب میں آپ NHA ہائی وے پہ آ جائیں, جو GT روڈ ہے اس پہ ہر ڈھابا کھلا ہوا ہے, وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, وہاں پر کوئی بھی SOP فالو نہیں کی جا رہی. ہم تو وہ ریسٹورینٹ ہیں جو شہر کے اندر ہیں, تو ہم ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. بس جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی, they make sure every second day one or the other assistant commissioner comes to and visits each and every restaurant who are operating for delivery and take away, اور they make sure کہ وہ ہمیں جو کوئی ریسٹورینٹ خدا نہ خواستہ اگر پوری SOPs 100% نہیں فالو کر رہا تو وہ اس کو بڑے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کرنے. وی آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. ہمارا ٹیک اوے ڈلیوری چل رہا ہے, پیشنٹ ہر دوسرے دن ہمارے پاس وزٹ کرتی ہے اور وہ چیک کر کے جاتی ہے کہ ہم اپ ٹو دی مارک کام کر رہے ہیں. آج بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.